सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 25 साल के अंदर हुजूर कदम रखते हैं। हजरत अबू तालिब कहते बेटे मोहम्मद अरबी, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, 25 साल क्या शबाब होगा, हुरान जन्नत वहां से हुस्न की खैरात लेती होगी। क्या बात है, चलते होंगे तो मक्के के रास्ते मचल मचल जाते होंगे। अर्श का मकीन फर्श पर जलवगर है, कुर्बान जाए हुआ क्या। हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब कहते हैं कि बेटा गुर्बत भी है, कारोबार नहीं है, एक काम करो कुछ कारोबार की तरकीब बनाओ, कुछ वो करते हैं। सरकार ने कहा ठीक है चचा करते हैं। गुफ्तगू इधर ये भी खुदा का करना है कि उधर जो खदीजा थी वो बड़ी हसीन औरत थी और हुस्न वाली थी, और उस जमाने में जिस जमाने में लोग माओ के साथ ज़िना करते थे उस जमाने में भी खदीजा मशहूर थी पाकीज़गी और तहारत में। सुभान अल्लाह, कैरेक्टर में बेमिसाल थी, अजीम थी, अजमत वाली थी। नबी की बीवी जो होना था जिसे खदीजा ने, जो मलका तुज्जार थी, यानी पूरे मक्का में सबसे ज्यादा मालदार, मक्का के जितने ताजिर थे सबका माल आधा होता था और अकेली खदीजा का माल आधा होता था। लेकिन कुछ लोग यूं भी करते थे, मक्के के लोग तो उनमें से बहुत से ऐसे थे लुटेरी तबीयत के लोग थे, अजीब अजीब हालात थे उनके। तो खदीजा चूंकि 2 बार बेवा थी और कोई मर्द जो है उनके घर में ऐसा नहीं था कि जो लोगों से लड़ाइयां लेता फिरे, उसका माल खा जाते थे, कहते थे जो करना कर लो, वो औरत क्या कर सके। तो खदीजा ने अपनी कनीज से कहा जा जो अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है उसको बुला कर ला और उससे कहना ओ मक्के के सरदार, मेरी आका ने, मेरी मालिका ने तुझे बुलाया है। हजरत अबू तालिब आए, मक्के के सरदारों में उनका शुमार होता था। हजरत अबू तालिब आए तो उसने कहा खदीजा कहती है ओ मक्के के सरदार, बात इतनी है कि मेरा माल तो महफूज कर दे, देख तो सही तेरी कौम के लोग मेरा माल लूट ले जाते हैं और फिर मैं उनसे मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती, औरत हूँ, बताना सही मैं क्या करूँ। जनाब अबू तालिब कहते हैं ठीक है मैं उस मसले का हल किए देता हूँ, बस इंतजार कर। आप गए और जाने के बाद आपने हरम काबा के सहन में सारे मक्कियों को जमा किया, कहा मैं तुम्हें मालदार बनाना चाहता हूँ। तो चूंकि मक्के वाले अबू तालिब का एहतराम करते थे, कहा ऐ हमारे सरदार बोल क्या करें। जनाब अबू तालिब ने कहा तुम सब खदीजा के पार्टनर बन जाओ, कारोबार में उसके शरीक हो जाओ, पार्टनर बन जाओ। तो उन्होंने कहा क्या मजाक करते हो, बिल्कुल ये ऐसी बात थी जैसे कोई रिलायंस कंपनी वाले की तरफ से आकर के इस मजमे में ऐलान करे कि तुम सब जो है उसके पार्टनर बन जाओगे। अरे भाई ये क्या मजाक करते हो कि हम लोग ठेला ढकेलने वाले लोग, पान दुकान चलाने वाले लोग, होटल चलाने वाले लोग, मेरे साथ आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी कौम की बात करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खूब बरकतें अता फरमाए, हमारी कौम को ही बरकतें दे, सबको दे। इसलिए कि मजमे में लोग अलग अलग होते हैं तो सबके लिए एक ही बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि कभी कभी लोग बुरा मान जाते हैं कि मुझे यूं कहा कि मैं रिलायंस वाले का पार्टनर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं मुसलमान हूं इसलिए नहीं हो सकता, अरे इंशाल्लाह मैं उससे बढ़कर हो सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं और था ऐसे। जब तक मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर की अजमत पे जान देने वाला था, इस मुल्क में अंग्रेजों के कब्जे से पहले कलकत्ता के एक एक ताजिर के तिजोरियों के अंदर इतना माल होता था या उनके पास इतना माल होता था, उतना माल बरतानिया के शाही खजाने में नहीं होता था। ये हमारी तारीख है, हमें मुफलिस किया गया है, गरीब किया गया है नबी के कदमों से दूर करके। यही तो कहना चाहता हूँ, ये नबी के कदमों से दूर बहुत सोच समझ के किया गया है। ये हमारी सिर्फ उखरवी जरूरत नहीं है, इश्क़ मुस्तफा और ताज़ीम मुस्तफा, ये दुनिया की भी जरूरत है। जब तक कि तुम कदम नाज़े रसूल से वाबस्ता थे, तुम मालदार भी थे, तुम ताजदार भी थे। जब से तुम नबी के कदमों से दूर हुए हो, न तुम मालदार हो न तुम ताजदार हो। आज दुनिया तुम्हें गुलाम बना देना चाहती। सुनो, अगर गुलामों को काबे की छत मिली है इसी इश्क़ मुस्तफा के सदक़े में मिली है। क्या तुमने नहीं देखा बिलाल जैसा गुलाम फतेह मक्का के दिन काबे की छत पे नजर आते हैं, बजाता था। यही मक्का तो था
کہ کبھی امیہ ان پہ ظلم کرتا تھا، آج وہی مکہ ہے کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ کا صدقہ تھا۔ بوریا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار عشق مصطفیٰ نے بنایا تھا۔ تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں اور بہت جلدی اب اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں، وقت میں اب اتنی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ بھی آپ ریلائنس والے کے پارٹنر بن جاتے، یہی تو اگر مذاق نہ اڑائے، ہم تو غریب لوگ ہیں کیسے بن سکتے؟ تو انہوں نے بھی ایک ابو طالب ہماری غربت کا مذاق نہ اڑا، ہمارے گھر میں فاقے اور تو کہتے ہیں خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ۔ تو حضرت ابو طالب کہتے میں نے یہ کہا کہ پورا مال لگاؤ برابر، میں نے یہ کب کہا؟ میں تو یہ کہتا ہوں ایک بکری دے دو، منافع آئے گا تو 2 لے لینا، ایک اونٹ دے دو، منافع آئے گا تو 2 لے لینا، 2 دے دو 4 لے لینا۔ اس طریقے سے آپ نے سمجھایا، وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات صحیح کہا تم نے، اور انہوں نے اپنا مال لگا دیا۔ تو جو خدیجہ کا مال لوٹ کر کھاتے تھے نا، اب وہ نیزے لے کر کھڑے ہو گئے، خبردار اپنا مال کوئی آنکھ نہیں اٹھانا۔ خدیجہ خوش ہو گئی، میرا مال تو محفوظ ہو گیا۔ پھر دوسرا قدم حضرت خدیجہ نے یہ بڑھایا کہ ابو طالب مکے کی حد تک تو نے مال محفوظ کر دیا، لیکن میرا مال تو یمن بھی جاتا ہے، مصر بھی جاتا ہے، شام بھی جاتا ہے، وہاں بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ تب اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ دیکھ میرے بس میں جتنا تھا میں نے کر دیا، اب میں بوڑھا ہوں، میں یمن نہیں جا سکتا، مصر نہیں جا سکتا، شام نہیں جا سکتا۔ خدیجہ نے کہا تو نہیں جا سکتا نا ابو طالب، میں نے سنا ہے تیرا بھتیجا جوان ہے، بڑا نیک ہے، لوگ اس کو صادق الوعد الامین کہتے ہیں، سبحان اللہ، ایسا سن رکھا ہے اس کو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے، کیا تو میرا مال بیچنے اپنا نائب بنا کر اس کو نہیں بیچ سکتا؟ ابو طالب نے کہا مگر وہ اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ مزدوری کو پسند نہیں کرتا، وہ کسی کا مزدور بن کر جانا پسند نہیں کرتا، وہ تجارت کو تو پسند کرتا ہے لیکن مزدور بننا اسے پسند نہیں ہے۔ جسے خدا نے مالک جنت بنایا ہو پھر وہ مزدور کیسے بن سکتا ہے کہ کسی کے پاس جا سکتا ہے؟ لوگوں کا مال ضرور اٹھایا لیکن کبھی مزدوری نہیں کی۔ مزدور پتہ چلا او مسلمانوں تم نبی کی سیرت سے دور ہو گئے، نبی کی فکر یہ تھی کہ میں مزدور نہ بنوں اور تم نے مزدوری کو پسند کیا۔ کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ، مزدوری چھوڑو، تجارت کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لو، سبحان اللہ، اس لیے کہ آقا نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ایک تو تم مزدوری نہیں چھوڑتے، تھوڑا سا مال آتا ہے تو ترقی کرنے کی بجائے عیاشیوں کے اڈے تمہیں نظر آتے ہیں، تھوڑے سے مال پر عیاشیاں کرتے ہو۔ ارے جو لوگ عیاشیوں سے پیسے بچائیں، خرافات سے پیسے بچائیں، وہ قوم ترقی نہ کرے تو کون کرے؟ جو قوم 3 گھنٹے فلم نہ دیکھے وہی ٹائم بازار کو دے، وہ قوم ترقی نہ کرے تو کون کرے؟ جو قوم کرکٹ نہ دیکھے وہ قوم اسٹڈی میں اپنا وقت لگائے، وہ قوم علم میں ترقی نہ کرے تو کون کرے؟ حضور نے ہمارے فائدے کے لیے ساری باتیں کہی تھی، تم نے ان کی باتوں کو بھلا کر اپنا نقصان کیا ہے۔ بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کرو۔ ابو طالب کہتے ہیں وہ مزدوری پسند نہیں کرتا، کٹ ٹھیک ہے لیکن میری طرف سے کہہ کے تو دیکھیں آپ۔ تو تب ابو طالب نے کہا میں اس کی کمزوری جانتا ہوں اور وہ پیش کروں گا تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ یہاں ابو طالب کی مراد کمزوری سے یہ تھی کہ ان میں کمزوری نہیں تھی، وہ کمزوری کس چیز کو کہہ رہے تھے ذرا اب اس کو بھی پیش کر دوں کہ وہ جب بیوہ کی بات آئے گی نا تو انکار نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ وہ بیواؤں کا سہارا بننا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی بولتے نا اس کا دل بڑا نرم ہے، اس کی کمزوری ہے۔ تو ابو طالب گئے اور کہتے ہیں بھتیجے محمد دیکھ اللہ نے انتظام کر دیا ہے، میرے بیٹے خدیجہ کا مال لے کر کے تمہیں جانا ہے ملک شام۔ آقا نے کہا مگر میں مزدوری کروں گا۔ ابو طالب نے کہا مزدوری کی بات نہیں ہے بیٹے، بات یہ ہے کہ وہ بیوہ ہے اور لوگ اس کا مال لوٹ لے جاتے ہیں، اس کو سہارے کی ضرورت ہے، کیا تم اس کا سہارا نہیں بن سکتے؟ میرے رسول نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ کہا جاؤ، وہ فلاں محلے میں رہتی، اب تک حضور اس کے محلے میں بھی نہیں گئے۔ اما خدیجہ جسے دنیا کہتی ہے اب تک نہیں گئے تھے، اب وہی تو پیش کر رہا ہوں کہ جس نے دیکھا محبت کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ میں تو یہی تمہید پر گفتگو کر رہا ہوں ابھی۔
عشق مصطفیٰ تو میرا عنوان ہے، میں اس طرف تو بھی پہنچا بھی نہیں ہوں اور شاید آج پہنچ بھی نہ سکوں گا اور گفتگو ختم کر دوں گا، کیونکہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہم نے کیا ہے اور ہر ذمہ دار انسان کی ذمہ داری ہے کہ دعویٰ کرے تو اس پر دلیل دے، وہ ایسے وہ بول کر گزر نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی محفل میں عاشق بھی ہے، مخالف بھی ہے، کل جا کر لوگ باتیں کریں گے، اپنے مجمع میں چیخ کر تو کہہ دیا وہ ہے ہی ایسے کہ جو دیکھے محبت کرنے میں مجبور ہو جائے، دلیل دی تو میں سیرت کی کتابوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، ایک نئی سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو، الفاظ میں فرق ملے گا، نفس مضمون میں فرق نہیں ملے گا۔ ابھی تک کہ میرے رسول جو 25 سال کی عمر میں ہیں قدم رکھا ہے، ابھی تک خدیجہ کی گلی نہیں گئے ہیں۔ جب حضرت ابو طالب نے کہا وہ فلاں جگہ رہتے، جا کے اس کے پاس جاؤ اور باتیں کر لو، کس طرح کیا طے کرنا ہے، قافلہ کب روانہ ہوگا، کیا کیا معاملات ہوں گے، کیا کیا شرائط ہوں گے۔ حضور نکلے اور نکلنے کے بعد جو ہے اس وقت تک حضور کے گھر میں بظاہر کوئی غلام بھی نہیں تھا، آقا علیہ السلام سرکار اکیلے ہی تشریف لے گئے۔ اب اماں خدیجہ کہتی ہے جسے مومنین کی ماں بننا ہے، 40 سال کی عمر کے قریب پہنچ چکی ہے، 2 بار بیوہ ہو چکی ہے، کہتی ہے کہ میرا گھر اس سب کا دروازہ اس سمت میں تھا، مکے میں میرے گھر کا دروازہ اس سمت میں تھا، نہ سورج نکلتے وقت میرے گھر کے دروازے سے روشنی آتی تھی نہ ڈوبتے وقت، کیونکہ کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں یعنی کہ ہندوستان میں مشرق اور مغرب کی طرف جو دروازے ہوتے ہیں یا تو نکلتے وقت روشنی آتی ہے یا تو ڈوبتے وقت، لیکن کچھ مکان ایسے ہیں جن کے دروازے شمال یا جنوب کی طرف ہے تو نہ نکلتے وقت روشنی آتی ہے دروازے سے نہ ڈوبتے وقت۔ تو خدیجہ کہتی ہے میرے گھر ایسا ہی بنا ہوا تھا کہ دروازہ ایسی سمت میں تھا، نہ سورج نکلتے وقت روشنی آتی تھی نہ ڈوبتے وقت۔ میں اپنے گھر میں کام کر رہی تھی، میرا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور میری پیٹھ دروازے کی طرف تھی، میرا چہرہ دروازے کی طرف نہیں تھا، پیٹھ تھی دروازے کی طرف اور میرا رخ دیوار کی طرف تھا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ سورج کی کرنیں میرے گھر کی دیوار پر پڑی۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں سورج کی کرنیں میری دیوار پر پڑی، میں نے سوچا آج کون سا سورج مکے میں نکلا کہ جس کی کرنیں میرے دروازے سے میری دیوار پر پڑی، حالانکہ نکلتے اور ڈوبتے وقت سورج کی روشنی میرے دروازے سے میرے گھر میں نہیں آتی۔ میں نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو میں نے سراپا حسن کو اپنے دروازے پر نگاہ نیچی کیے ہوئے کھڑا پایا۔ جب میں پلٹی میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا جمیل بھی ہو سکتا ہے جس کے چہرے سے کرنیں نکل کر دیوار پر پڑتی ہے۔ جب میں نے پلٹ کر کے کہا کون ہے آپ، کہاں سے آئے ہیں، نگاہیں نیچی کر کے کہا مکے کا رہنے والا ہوں، ابو طالب کا بھتیجا ہوں، میرا نام محمد ہے۔ آپ ہی محمد ہے؟ خدیجہ کہتی ہے میرا حال تو یہ تھا کہ میں بات کروں کہ کیا کروں، آنے والوں سے بڑھ بڑھ کے شرائط رکھتی تھی، یہ شرط ہوگی، یہ شرط ہوگی، یہ شرط ہوگی۔ اس کو کیا دیکھ لیا، میں نے کوئی شرط نہیں رکھی، وہ جو کہتے تھے ہاں یہ ہے، ہاں یہ ہے، ہاں یہ ہے، سب مانتی گئی، بس اتنا کہ آپ میرا مال لے جائیں، بس میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، 25 سال کی عمر کی شروعات ہے اور پھر اس کے بعد دن طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے چچا سے اجازت لیتا ہوں، کل روانہ ہو جائیں گے صبح۔ مکے کے اور بھی تجار ساتھ تھے۔ اب میسرہ کو جو خدیجہ کا بڑا معتمد غلام تھا بلا کر کے بٹھاتے، میسرہ تو میرے غلاموں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، ہوشیار اور دانا ہے، ہر تاجر کے پیچھے میں تجھے لگاتی تھی کہ مال کا خیال رکھنا، مال کا خیال۔ اب تجھے ایک کام کرنا ہے، تجھے اس سفر میں مال کا خیال نہیں رکھنا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ ہے ہی ایسے جس نے دیکھا شیدا ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے مال کا خیال نہیں رکھنا، تجھے محمد میں عیب ڈھونڈنے ہیں، نظر رکھنا عیب کیا ہے، اٹھے تو دیکھنا، بیٹھے تو دیکھنا، سوئے تو دیکھنا، بولے تو دیکھنا، چلے تو دیکھنا، بس ان پہ کڑی نظر رکھنا، ان کے عیب کیا ہے۔ میسرہ نے کہا تیرا نمک کھایا ہے، حلال کروں گا، آ کر سچائی پیش کروں گا۔ صبح قافلہ روانہ ہو گیا۔ خدیجہ اپنے بالا خانے سے رخصت ہونے والے قافلے کو دیکھتی رہی،
گرد میں قافلہ چھپ گیا اور چلا گیا۔ کئی دنوں کے بعد جب قافلہ واپس آیا تو میسرہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہلے ہی آ گیا۔ مالکہ مبارک اب بھی وہ قاصد کی خبر کے مطابق بالا خانے پر بیٹھی تھی اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ۔ کچھ لوگوں نے نفیسہ بھی نام لکھا ہے، کچھ نے نفیسہ لکھا ہے۔ نفیسہ کے ساتھ بالا خانے پر بیٹھی تھی، آنے والے قافلے کو تک رہی تھی۔ عرب کی دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، گرد میں سارے چہرے چھپے ہوئے تھے، ایک ہی چہرہ تھا، چمکتا تھا یوں جیسے بدلی سے چاند چمکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدیجہ اس آنے والے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میسرہ پہلے ہی دوڑا آ گیا کہ مجھے انعام ملے گا، ممکن ہے خوش ہو جائے گی تو آزاد بھی کر دے گی۔ کہا او مالکہ آج تو جو قافلہ تیرا آ رہا ہے 10 گنا منافع لے کر کے آ رہا ہے۔ ایسا تاجر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے جو اتنی اچھی انداز سے تجارت کرتا ہو۔ خدیجہ نے کہا چپ خاموش رہے، مجھے تجارت اور مال کے بارے میں کچھ نہیں بتا، یہ بتا محمد میں تو نے عیب کیا دیکھا؟ تو اب میسرہ گناتا ہے، اب ذرا دل کے کانوں سے سنے، میرے رسول کی عظمت جو دیکھے دل سے شیدا ہو جائے۔ خدیجہ نے کہا محمد کا عیب تو نے پورے سفر میں کیا دیکھا یہ بھی بتا دوں، اس لیے کہ جب بندہ سفر کرتا ہے تو بڑے بڑے پرہیزگاروں کے عیب کھلتے ہیں کہ یہ ہے کیسا۔ آقا نے کہا کسی کو پہچاننا ہو یا لین دین کر کے دیکھو یا پڑوس میں رہ کے دیکھو یا پھر اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، لین دین میں بھی چوکا ہو پڑوس میں بھی چوکا ہو تو سفر میں کچھ نہ کچھ تو کلیاں کھلتی ہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سفر کرنے والوں کے سفر کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس نے کئی دن تک مہینوں کا سفر کیا تھا، تجارت میں سر جگہ ساتھ ساتھ لگا تھا، جب خدیجہ نے کہا میسرہ مجھے تجارت کی کچھ نہیں پڑی، منافع تو ملے گا مجھے معلوم ہے، بتا محمد کے عیب کیا ہے؟ تو میسرہ زبان یوں کھولتا ہے او میری مالکہ، اس کی شان تو یہ ہے جب وہ چلتا ہے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں تو بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے۔ خدیجہ نے کہا اس کا عیب کیا یہ بتا؟ کہا اس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ کہا یہ بتا؟ کہا وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا اس کا عیب کیا یہ بتا؟ کہا دوپہر کے اجالے میں دھوپ میں اس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا۔ کہا اس کا عیب کیا ہے وہ بتا؟ تو کہتا ہے میسرہ میں نے دیکھا کہ جب درخت کے نیچے سب لوگ جمع ہو گئے تھے اور بعد میں محمد آئے تھے اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی تو جیسے محمد مصطفیٰ آئے تو درخت کی ٹہنیاں آگے بڑھ کر محمد سے سایہ کر رہی تھی۔ اس کا عیب کیا ہے؟ کہا وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ اس کا عیب بتا کیا ہے؟ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ کہا اس کا عیب بتا کیا ہے؟ کہا جب وہ گرد و غبار میں چلتا ہے اس کا کپڑا پورے سفر میں کبھی میلا نہیں ہوتا۔ کہا اس کا عیب بتا جتنا پسینہ نکلتا ہے خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کہا اس کا عیب بتا عیب۔ تو اس وقت میسرہ نے کہا او میری مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور پھر پوچھے محمد کا عیب کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے اسے ایسا بنایا اس میں عیب پیدا ہی نہیں۔ حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خاص سے دور ہے، یہی شمع ہے۔ تب خدیجہ نے نفیسہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ خدیجہ نے نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے، نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے، میں نے خواب دیکھا تھا آسمان سے چاند زمین پہ میری گود میں آیا ہے، میں نے اس کو اپنے آنگن میں نے اس کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے۔ تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا خدیجہ مبارک ہو تو آخری نبی کی بیوی بنے گی۔ میں نے سوچا یا اللہ یہ مکے کے اتنے ایسے اوباش لوگ، اس میں آخری نبی کون ہے؟
آج میرے خواب کی تعبیر دکھ رہی ہے، جو بے عیب ہے وہی تو آخری نبی، وہی تو آخری نبی ہے۔ اب اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا نفیسہ جب محمد آ جائے نا تو ان سے کہنا میرے لیے شادی کی بات، خود سے میرے لیے شادی کی بات کرنا۔ بڑے بڑے مکے کے تاجر آگے کہتے تھے خدیجہ کا نہیں، ہم نے 2 مرتبہ بیوگی کا داغ سہ لیا، اب 3ری مرتبہ کسی پہ نہیں روئیں گے، لیکن خود سے کہہ رہی ہے جس نے دیکھا وہ شیدا ہو گیا، جس نے دیکھا وہ قربان ہو گیا، بس دیکھنے والا چاہیے۔ آپ کہیں گے پھر ابو جہل کیوں نہیں ہوا؟ اس نے دیکھا ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتا تو شیدا نہیں ہوتا۔ وہ کیسے نہیں دیکھا؟ جیسے آپ بخاری پڑھتے ہیں لیکن بخاری آپ کو نظر نہیں آتی، نظر آنے کے لیے نظر ضروری ہے نا، آنکھ کی بات الگ ہے، نظر کی بات الگ ہے، نظریں چاہیے تب نظارے دکھتے ہیں، آپ کے پاس نظر چاہیے۔ ارے بہت اندھے ایسے ہیں جو نظر والے ہوتے ہیں، اور بہت اخیارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نظر نہیں ہوتی، تو نظر نہیں ہوگی تو نظارے کہاں ہوں گے؟ اگر دیکھنا ہے، ایک مرتبہ یہی تو ہوا تھا نا، بادشاہ نے کہا وہ لیلا لیلا کے اتنے چرچے، ذرا اس کو پکڑ کے کبھی لاؤ۔ ایک بار لیلا جا رہی تھی، لوگوں نے اس کو کپڑے میں اٹھایا، چادر میں، اور محل تک پہنچا دیا۔ دیکھا تو پورا رنگ کالا تھا۔ تو لیلا ہے بادشاہ، تو لیلا ہے، تو لیلا ہے، ایسی لیلا، وہ پاگل ہے جو تیرا نام لے لے کے گھومتا ہے۔ لیلا نے کہا وہ پاگل نہیں ہے، تیرے پاس نظر نہیں ہے، مجھے دیکھنا ہے تو مجنوں کی نظر سے دیکھ، اب تجھے سمجھ میں آئے کہ میں کیا ہوں۔ ارے وہ کالی لیلا کو کوئی مجنوں کی نظر سے دیکھے تو اس میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئے، میرے بے عیب مصطفیٰ کو کوئی ابو بکر کی نظر سے دیکھے نا، کوئی عمر ابن خطاب کی نظر سے دیکھے، کوئی عثمان غنی کی نظر سے دیکھے، کوئی مولا علی کی نظر سے دیکھے، کوئی حسان بن ثابت کی نظر سے دیکھے، کوئی امام حسین کی نظر سے دیکھے، کوئی حسن مجتبیٰ کی نظر سے دیکھے، کوئی سیدہ فاطمہ کی نظر سے دیکھے، کوئی اماں عائشہ کی نظر سے دیکھے، کوئی خدیجۃ الکبریٰ کی نظر سے دیکھے۔ عشق محبت، عشق محبت، نہیں جاتے گستاخ کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، نظر چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ تو خدیجہ نے نفیسہ سے کہا کہ بات کر ان سے نکاح کے لیے، اتنی باحیا تھی کہ لوگوں کو ٹکراتی تھی، لیکن آج اپنی حیا کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کیا، جب بات کر